आज थोड़ा सा क्योंकि हमारी वर्चुअल मीटिंग है और उसका मौजू है उर्दू मरसिया का इर्तिकाई सफ़र एक जायज़ा, क्योंकि डॉक्टर तक़ी आबदी साहब पेश करेंगे। डॉक्टर तक़ी आबदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पहले भी उर्दू घर की महफिल में शरीक होते रहे हैं और हमेशा उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो आज की महफिल में होगा ये कि तक़ी आबदी साहब अपना बयान देंगे। इनको 45 मिनट का 1 घंटा जितना भी बयान देना है। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला होगा। इस दौरान जो भी अफराद हैं वो अपने आप को म्यूट रखें। वैसे मैंने सबको म्यूट कर दिया है, लेकिन जब आपकी बारी आए, आपको कोई बात करनी हो, तो अपने आप को अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं तकी आबदी आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप तकरीर और या बयान शुरू करें। मौजू हमारा है उर्दू मरसिए का इर्तिकाई सफ़र एक जायज़ा। तकी आबदी साहब। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जनाब। जी। अर्ज ये कर रहा था कि मैं ममनून हूँ उर्दू घर डैलस का, और मोहतरम जनाब रिजवान हसनी साहब का, और मेरे दोस्त मोहतरम डॉक्टर आमिर सुलेमान साहब का। और मैं डाइस पर अफराद को देख रहा हूँ, उर्दू के परस्तारों को, जाफरी साहब को और हमीद साहब को। आज मैं पहले तो माजरत चाहता हूँ कि मेरी वजह से वक्त बदला गया। उसकी वजह यह थी कि शुमाली अमेरिका के, मैं समझता हूँ अगर सबसे ना हो तो सफ़े अव्वल के सीनियर शायर आबे जाफरी का कल सुबह आपके अचानक इंतकाल हो गया। और आज 1:30 बजे उनकी नमाज जनाजा थी, और वो मुकाम जो था वो यहाँ से, मेरे मुकाम से 65 किलोमीटर का फासला था। इस वजह से मैं मजबूर हुआ कि इस दूसरे देरिना के आखिरी आपके जो है शिरकत करूं। कभी मैंने अपनी गज़ल में कहा था कि अहबाब आ गए हैं, क्या कहते हैं, आपके जो है, बहरहाल वो जहन में नहीं आ रहा है, किसने कहा कि दोस्त तेरे बावफा नहीं, के तो बहरहाल इस आखिरी जो महफिल थी, उम्दा शायर, गजल के शायर, उनका मजमू कलाम आज से कोई 35 साल पहले छप चुका है, जिगती आंखों के सपने, मर्सियागो शायर मरहूम आबे जाफरी। तो बहरहाल मैंने कभी कहा था कि अहबाब आ गए हैं तकी दफन के लिए, किसने कहा था दोस्त तेरे बावफा नहीं। तो आज हम गए थे अपने दोस्त के जनाजे में। ममनून हूं कि जिस टॉपिक पर आज, उन्वान पर आज हम बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं तो बहरहाल कागजात सामने रखता हूं, आप देखेंगे कि हमारी गुफ्तगू का हर लफ्ज मुस्तनद होगा जिसका हवाला आप हमसे दरियाफ्त कर सकेंगे। तो उर्दू शायरी की ये सिन्फ, जिसको मरसिया कहते हैं, जो कभी सैयद इंशा की वजह से बिगड़ा शायर मरसिया गो था, और मरसिए के आफताब और दबीर की वजह से बढ़िया शायर मरसिया गो बन गया, वो उर्दू की सिन्फ। देखिए, अरबी से हमें फारसी, और फारसी से फिर उर्दू, तो जितनी भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, वो गजल हो के, नज्म हो के मौजुआती लिहाज से तकदीसी शायरी हो या रोमानी शायरी हो, इसी में भी उर्दू शायरी ने, और अपने स्टेटस में फारसी के आगे नहीं बढ़ सकी। सिर्फ एक ही सिंफ है जिसमें उर्दू शायरी आज फारसी शायरी से आगे है, और उसका नाम है मरसिया। इसीलिए
آپ جانتے ہیں کہ ابوالکلام آزاد، جن کے قلم کی موجز بیانی کون نہیں جانتا، وہ البلاغ ہو یا الہلال ہو یا وہ آپ کے ان کے خطوط ہوں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اردو ادب کی جانب سے غالب کی اور ادب کو تحفے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ابوالکلام؟ یعنی اگر کوئی چیز اردو شعر و ادب میں ایسی ہے جس میں وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو آگے نکل گیا ہم۔ ہاں بس یہی کہہ رہا تھا میں کہ جو ہے تمام اردو کی اصناف میں مرثیہ صرف وہ صنف ہے جو فارسی سے آگے بڑھ چکا ہے، اور جب ہم فارسی میں کہتے ہیں کہ مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کس کا مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سوال اردو میں نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں ہم مرثیہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ یہ مرثیہ شہدائے کی بارے میں ایک نظم ہوگی۔ تو مرثیہ جو ہے رسا سے ہے۔ رسا یہ جو 6 حرفی عربی لفظ ہے جو آپ کے دیکھیے رسا سے مرثیہ ہے، تو مرثیہ اصطلاحی طور پر یعنی جو عربی لفظ ہے اس کے لغوی معنی یہ ہے کسی مرنے والے کی رونا، غم منانا اور سوگ کرنا ہے۔ اس میں حالی نے ایک اور جملہ اضافہ کر دیا کہ اس کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ہر زبان میں مرثیہ کہا گیا، شاعری کی ابتدا جو ہوئی ہے، جو علماء نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلا مرثیہ در حقیقت قابیل نے جو حابیل کو حضرت آدم کے بیٹوں میں جب لڑائی ہوئی، قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو آدم نے حضرت آدم نے آپ کے کیا کہتے ہیں مرثیہ کہا۔ بعد میں وہ مرثیہ جو زبان میں آیا وہ سریانی میں، وہ ایک تاریخ الگ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چند ہزار سال پرانی جو بر صغیر کی تاریخ ہے کہ دھر تراشت کا مرثیہ کورووں کی تباہی پر ملتا ہے آج بھی۔ حضرت داؤد کا مرثیہ طالوت کے خطر پر آج بھی موجود ہے۔ سہراب کی ماں کا مرثیہ اس کے بیٹے کے قتل پر، خسرو کا مرثیہ ملتان کی تباہی پر، فردوسی کا مرثیہ عجم کی تذلیل پر، تف برتو اے چرخ گردوں تف، تجھ پر تھوکتا ہوں میں اے چرخ گردوں کہ ہمیں تو نے اتنا ذلیل کیا، یہ فردوسی کا مرثیہ ہے۔ شیخ سعدی کا مرثیہ ملک متسم کے زوال پر۔ بہرحال جہاں تک کہ اردو کا تعلق ہے، اردو شاعری کی بنیاد میں مرثیہ شامل ہے۔ یہ جو اردو کی سب سے پہلی کتاب جو بیجاپور کے مصنف کی ہے، جس کو عبدالحق نے کہا اور جمیل جالبی صاحب نے مرتب کیا، قدم راؤ پدم راؤ، یہ در حقیقت نام بھی تو اسی کتاب سے لیا گیا۔ اس کا نام ہم کو معلوم نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ نظامی بیجاپوری کی کتاب ہے، اور اس کے پہلے کے کچھ اوراق مخطوطے کے نہیں ملے، اس وجہ سے اس نظم کے اندر سے جو کیریکٹرز تھے اس کے نام سے قدم راؤ پدم راؤ اس کا نام رکھا گیا۔ اس کتاب کے 25 سال بعد جو کتاب آئی ہے دوسری، جس کا نام نوسر ہار ہے، وہ 1505 کی تصنیف ہے، وہ ہے پہلی مرثیے کی کتاب۔ تو اگر مرثیے کے سفر کا ارتقاء ہمیں دیکھنا ہے تو ہمارے پاس دیکھیے، میں محقق ہوں، مجھے صرف حوالوں سے بات کرنا ہے، شاید ہوگی اس سے پہلے کوئی چیز، میں تو وہی کہوں گا جو میرے سامنے موجود ہے۔ شاید 200 کوہ نور زمین میں دفن ہوں گے ادھر ادھر،
لیکن وہی کوہ نور جو آج تاج میں ہے اسی کی گفتگو ہوگی. تو تحقیق کا مسئلہ یہ ہے کہ حوالے کی ضرورت. حوالے کی مرثیے کی کتاب بیابانی کی ہے 1503 یا 1504 عیسوی کی ہے. اس سے اب تقریباً 500 سال پرانی جو کتاب ہے. اور یہ دوسری ہمارے پاس اردو میں کتاب ہے، یعنی قدم رو پدم رو کے بعد دوسری تصنیف جو ہے. تو آئیے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ 1802 اشعار میں اشرف بیابانی نے بیجاپور میں اپنی خانقاہ، صوفی تھے، ان کے باپ کا نام تھا کمال بیجاپوری. یہ جو مجلس عزائیں ہوتی ہیں جو ہزاروں کی شکل میں، ایک اندازے کے مطابق سال میں 35 سے 40 ہزار مجالس ہوتی ہیں اردو میں. تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں، پہلی ریکارڈڈ مجلس جو بر صغیر کی ہے وہ اسی اشرف بیابانی کے باپ کمال بیابانی کی ہے. کمال بیابانی نے سب سے پہلے مجلس اپنی خانقاہ میں منعقد کی. یہ ڈاکومنٹڈ ہمارے پاس پروف ہے. اپنے بیٹے سے کہا جو اشرف تھا کہ لکھ، تو شاعر ہے تو لکھ. اور اس نے 1803 اشعار میں مثنوی کی شکل میں نوسر ہار لکھی. تو آپ نے دیکھا نوسر ہار، آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرثیے کی کتاب ہے. ڈاکٹر مسیح الزمان نے کہا کہ میں ان شہادت نامے کو مرثیہ قبول نہیں کرتا، لیکن تقی عابدی قبول کرتا ہے. اس وجہ سے ہر وہ نظم جس میں کربلا کے شہداء کا ذکر ہوگا، چاہے وہ مثنوی میں ہو، چاہے وہ مربع میں ہو، چاہے وہ مخمس میں ہو، چاہے وہ مسدس میں ہو، چاہے وہ آزاد نظم میں ہو، چاہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں اس میں فری ورڈز میں ہو، ہماری نظم میں وہ مرثیہ ہے. ہوا یہ کہ ایک شمالی ہند سے بڑا وقی اہل تشیع کا رسالہ نکلتا تھا 80 سال پہلے، جس کا نام تھا وائس. اس کے مدیر نے ایک خط لکھا جامعہ عثمانیہ کے بہت اہم پروفیسر جو دکنی لینگویج میں ماسٹر تھے، نصیر الدین ہاشمی. اور نصیر الدین ہاشمی سے کہا آپ ہم کو شہادت نامے پر ایک جامع مضمون لکھ کر دیجیے. نصیر الدین ہاشمی جیسی شخصیت، وہ علم کا دریا، اس نے دن رات لگا کر مخطوطات وغیرہ لگا کر انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کی کاپی میرے پاس ہے، اور اس میں 18 شہادت ناموں کو، اس میں یہ نوسر ہار بھی شامل ہے. یہ میرا کام آ رہا ہے. آپ دیکھیے اس حقیر نے 19 کتابیں رسائی ادب پر لکھی ہیں. جو ادوار ہیں مرثیے، اردو مرثیے کے، وہ 6 ہیں. پہلا دور دکنی مرثیے. دکنی مرثیوں میں 2 ادوار ہیں، اے اینڈ بی. اے وہ ہے جو دکنی شہادت ناموں پر ہیں، جس میں شہادت نامے پورے یہ مثنوی کی شکل میں ہیں. اور دوسرے جو ہیں دکنی مرثیے ہیں. اور پہلا دکنی مرثیہ کہنے والا ہم کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب یا اس کا ملک الشعراء وجہی، جس کی سبرس کتاب بڑی مہم ہے، ابھی تک وہ تصفیہ نہیں ہو سکا. لیکن محمد قلی قطب شاہ ہم کو معلوم ہے کہ پہلا اردو کا صاحب دیوان شاعر ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دیوان اس کے داماد عبداللہ نے
सोने और चांदी के अल्फाज और मुरक्का कारी से दुरुस्त किया था, वो हिफाजत में तो रहा 1928 तक। 1928 के बाद वो दीवान लापता है। उर्दू घर को यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि हमारे पास उर्दू अदब में पहला साहिब दीवान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दीवान 1928 से गायब है। मैंने कई आर्टिकल लिखे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कहता है, मुहर्रम महीने में आया इमामा का तू गम भर कर, जमी और आसमां मियाँ ने भरिया यासर अलम फिर कर। ये दक्कनी जबान है। लहू रोती हैं बीबी फातिमा अपने हसाना पर, और लहू लाली का रंग सातु कगन ईमान छाया है कि ये आसमान पर शफक का रंग भी जो लाल है, ये हुसैन के गम में लाल है। 5 मरसिए हमारे पास मौजूद हैं, 4 कामिल और 1 मुकम्मिल नहीं है। और ये पूरे मरसिए हर उसमें हैं, मसनवी में हैं, गजल की हैयत में। तो पहला दौर दक्कनी मरसिए का, अगर हम दक्कनी मरसियों को निकाल दें, दक्कनी शायरी को निकाल दें, तो उर्दू की उम्र को हम 280 साल कम कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा लॉस है। कितने मरसी हैं? अगर मखतूतात में, अगर आप खानखाहों में, अगर आप सालारजंग म्यूजियम में, अगर आप पुराने बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं कुतुब खानों में, रामपुर के हों या आपके क्या कहते हैं पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी हो, मेरी तहकीक के मुताबिक तकरीबन 3,400 से 4,000 इस वक्त मरसिए दक्कनी जबान में मौजूद हैं। उर्दू में तकरीबन 6,000 और 6,500 के दरमियान मतबुआ और गैर मतबुआ मरासी मौजूद हैं। इस तरह से इस वक्त सिर्फ उर्दू की एक सिंफ में 10,000। तो पहला दौर हुआ दक्कनी मरसियों का। दूसरा दौर आया उसके बाद से, आप जानते हैं, कदीम मरसियों का। दक्कनी भी शामिल है, उसमें मिस्कीन भी शामिल है, उसमें गमगीन भी शामिल है, हजीन भी शामिल है, फुगान भी शामिल है। वो पूरी एक लिस्ट है। दुर्गा खुलीब भी शामिल है। गार्सन दतासी ने मिस्कीन के मरसियों का तर्जुमा किया है फ्रेंच में। तो उर्दू अदब को तो फख्र करना चाहिए। आप सिर्फ आधी बात करते हैं कि गार्सन दतासी ने वली का दीवान को आपके वो किया। नहीं, गार्सन दतासी ने सबसे पहले शुमाली हिंदुस्तान के जो पुराने मरसिए थे मियां मिस्कीन, उनके मरसियों का फ्रांसीसी में तर्जुमा किया। ये 3 भाई थे, गमगीन, हजीन। इनसे पहले दक्कन में आप जानते हैं कि हाशम अली, हाशम का जो दीवान है उसको कहते हैं, उसमें 267 मरसिए मौजूद हैं। वो सालारजंग म्यूजियम में मौजूद है। उसका नाम है दीवाने हुसैनी। सुलेमान नदवी साहब ने उस पर जो आर्टिकल लिखा है, पढ़िए तो आपको मालूम होगा। फिराक गोरखपुरी ने 1945 में हम पर एक वो किया और सब लोगों ने सर नीचे रख के कबूल कर लिया। फिराक गोरखपुरी ने कहा, आपकी नज्म में कहाँ है बर्रे सगीर,
ना आप हमारी कोयल की बात करते हैं, ना आप अपने पपीहा की बात करते हैं, ना आप भौरे की बात करते हैं, ना आप साजन की बात करते हैं, ना आप सुखी की बात करते हैं, ना आप सजना की बात करते हैं, ना आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पूरे बर्रे सगीर की दरियाओं की बात करते हैं, ना वहां के पहाड़ों की बात करते हैं। आप फुरात की बात करते हैं, आप दजला की बात करते हैं, आप तुर्कमेस्तान और दूसरी जगहों की नील की बात करते हैं। काश के फिराक गोरखपुरी, मेरी किताब आ रही है फिराक फहमी, 39 आर्टिकल लिखा हूं मैं। काश के फिराक दक्कनी मर्सियों का मुताला कर लेते तो ये जुमला नहीं लिखते। दक्कनी मर्सियों में सब कुछ है, कमल का फूल भी है, चमेली का फूल भी है, सेहरा भी है, साजन भी है, साचक भी है, गोदावरी भी है। हर चीज जो वो कह रहे हैं वो पूरी चीजें दक्कनी मरासी में मौजूद हैं। तो ये दक्कनी मरासी के दौर के बाद जब जदीद मरसिया का यानी कदीम मरसिया का दौर आया, दुर्गा खुली ये वो शायर है, जब आप जानते हैं कि जामे मस्जिद दिल्ली में की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, कत्लेआम कर रहा था ईरान से आया हुआ, तो जाकर जो शेर पढ़ा था आसिफुद्दौला ने, आसिफुद्दौला अव्वल, उन्होंने नादिर शाह के सामने जो शेर पढ़ा था कि कब तक तू कत्ल करता रहेगा, तो उसके बाजू जो शख्स खड़ा था वो मर्सिया निगार दुर्गा खुली था। दानिश, तो उस वक्त नादिर शाह ने कहा था, तेरी सफेद दाढ़ी की पर रहम खाकर मैं इस वक्त तुझे कत्ल नहीं कर रहा हूं, और फिर अपने मुंशी से कहा था कत्लेआम दिल्ली में बंद करा दो। वो जो वाकया है वो नादिर शाह और उसके सामने औरंगजेब का सूबेदार आसिफुद्दौला, जो बाद में खुद मुख्तारी की सल्तनत उसने कायम की दक्कन में, उसका दीवान था दुर्गा खुली। मर्सिया सिर्फ कहता था लेते जाइए, मुरब्बा में कहता था। अगर आप मर्सियों का इर्तिखा देखना चाहें तो मर्सिया हर एक सिंफ में कहा गया है। गजल की हैयत में कहा गया है, मुसल्लस में कहा गया है, मुरब्बा में कहा गया है, यानी आपके क्या कहते हैं मुखम्मस में कहा गया है, तरजीह बंद में कहा गया है, तरकीब बंद में कहा गया है, मुसद्दस में कहा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मर्सिया कहा गया है, मसनवी में भी कहा गया है, सबसे ज्यादा जो मर्सिया कहा गया है वो 3 तराकीब में, सबसे ज्यादा उर्दू में मुसद्दस में, उसके बाद मुरब्बा में, उसके बाद मसनवी में, और उसके बाद गजल की हैयत में। ये फॉर्म्स हैं। मैं एक एक जुमले में आपको मुस्तनद इशारे पेश कर रहा हूं ताकि स्कॉलर्स इसको सुने। वो दुर्गा खोली कहता है कि इमाम हुसैन का गम कुछ ऐसा था, जवाहरात के रंग से तो आप वाकिफ हैं, पुखराज जर्द रंग का होता है। जब आप एक डॉक्टर एक चेहरे को देखता है जर्द, तो जर्द चेहरे से मालूम होता है बीमार है। जो आदमी जहर खा लेता है उसका जिस्म पूरा वो जहर जो दिया जाता था हरा हो जाता है। और आप जानते हैं जमरुद का रंग हरा होता है, पुखराज का रंग जर्द होता है, याकूत का रंग रेड होता है। मोती को पुरोने के लिए उसके अंदर सुराख किया जाता है। तो आप 4 मिसरे देखिए। मैं ये कह रहा हूं क्यों हम इन चीजों से मारूफ रहे। मैं उर्दू का वकील हूं, मैं वकालत कर रहा हूं। पुखराज गम से जर्द, जमरुद है जहर नोश। पुखराज गम से जर्द, जमरुद है जहर नोश, मोती के दिल में छेद है नीलम सियाह पोश।
नीलम काले रंग का होता है। इस गम से कहता है, इस गम से खल्ब इस गम से सोजे, जहन में नहीं आ रहा है आपके, आतिशे याकूत है खामोश। इस गम से जो याकूत के दिल की जो रोशनी है, शोला है, इस गम से सोजे आतिशे याकूत है खामोश, मरजां लहू वो लालो बदख्शां लहू लहू, यानी तमाम जवाहरात के रंग को इस्तियारे के तौर पर गम हुसैन से मिला दिया। ये लेवल है शायरी का। ये जो बता रहा हूं मैं इस वजह से बता रहा हूं कि मेरे सामने वो आगे कागज, पुखराज गम से जर जमरुद है जहर नोश, मोती के दिल में छेद है नीलम सियाह पोश, इस दुख से आतिशे दिले याकूत है खामोश, मरजां लहू वो लाले बदख्शां लहू लहू। सवाल यह है, अभी मैं हाशिम अली का जिक्र कर रहा था, हाशिम अली बुरहान पूरी, जिनका आज भी 267 मरसियों का दीवान मौजूद है। क्यों मरसिया इतनी तेज तरक्की किया? उसकी वजह यह थी कि मरसिया अगरचे के तकदीसी अदब था, अगरचे के बरगजीदा अदब था, लेकिन पहले दिन से, पहले तो आपके जैसा भी हर किस शख्स के दिल में आया, बहर में, गैर बहर में, फन्नी सुखम में कहता गया, लेकिन अब्दुल पहला शख्स है 350 साल पहले, वो कहता है, खाम मजमू मरसिया कहने से चुप रहना भला, तनकीद शुरू हो गई मरसिया पर। इसी वजह से मरसिया तरक्की किया। जब तक के शेर मदरसा नहीं जाता, जब तक के तनकीद की कसौटी पर कसा नहीं जाता, वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो मरसिया जो तरक्की किया है, उसकी खास वजह यह है कि 325 साल पहले इसकी तनकीद शुरू हो गई। अब्दुल वली अजलत ने खाम मजमू मरसिया कहने से चुप रहना भला, पुख्ता दर्द आमेज अजलत न तू अहवालित बोल, यानी तू मौजू भी पहले देख ले, मुस्तनद हैं या नहीं है, सही हैं या नहीं है, उसके बाद उसको नज्म कर। उसके हमअसर गुजराती रेजा ने कहा, ये रेजा गुजराती 300 साल पुराने शायर हैं, कहते हैं, लेकिन इस मजलूम में बेसर का बयां करना बचा। कैसा भी कह लो, ये दिल की भड़ास निकल जाती है, ताकि सुनकर यूं बयां हो वहां मुहिब्बा अश्कबार, ताकि जो जिक्र किया जाए उसको सुनकर आंखों से, हुसैन के चाहने वालों की आंखों से आंसू बहें। तो इस वजह से डोंट गो इनटू प्रोसिडी, उसकी जो है क्या कहते हैं सुखम और उसकी शायरी के फन पर मत जाओ। यही नहीं, सौदा के जमाने में एक शायर थे, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं मरसिए के इर्तिकाई सफर को, यह बता रहा हूं कि मरसिया क्यों दक्कनी मरसिए से अब हम आ रहे हैं शुमाली हिंद के कदीम मरसियों पर। क्यों आपके मरसिया तरक्की कर रहा था? इस वजह से कि उसको तनकीद की कसौटी पर कसा जा रहा था। तो जब मोहम्मद तकी घासी मरसिया निगार ने 61 बंद का मरसिया लिखा, तो सौदा ने 61 बंद में उसकी खामियों को, उसकी तनकीद को, उसकी जबान और बयान को, उसमें जो चीजें मौजूआत इस्तेमाल हुए, हर एक पर गुफ्तगू की। तो देखा आपने, यानी
مرثیہ ترقی اس وجہ سے کیا، یہ ہوتے ہوئے جب ایک کتاب ہے کربل کتھا، کربل کتھا ایگزیکٹلی 301 سال پرانی کتاب ہے. یہ کربل کتھا جو ہے 150 سال پہلے کریم الدین نے اس کا ذکر کیا تھا کہ میرے سامنے. کریم الدین کون ہے؟ جو دہلی کالج اس زمانے میں، غالب کے زمانے میں، غالب سے پہلے جب اسپنگر ہوتا تھا، ہی واز دا پرنسپل آف دہلی کالج. تو انہوں نے لکھا میرے سامنے کربل کتھا. کربل کتھا جو ہے، ہوتا یہ تھا ہمارے بر صغیر میں فارسی کی روضۃ الشہداء ایک کتاب تھی، جس میں پہلی مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس، چوتھی مجلس، 12 مجلسیں تھیں. اس کو پڑھا جاتا تھا. ایک شخص جاتا تھا، کرسی پہ بیٹھتا تھا، ممبر پہ بیٹھتا تھا، اور پہلی محرم کو پہلی محرم کا پڑھتا تھا. فارسی میں ہوتی تھی. جب یہ فارسی کی کتاب، تو سب سے پہلے اس کو فیاض، یہ بنگلور کے قریب ویلور ہے، فیاض ویلوری نے اس کا دکنی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا روضۃ الشہداء. جو لوگ فارسی نہیں سمجھ سکتے تھے، جو دکنی سمجھتے تھے، عورتیں جو دکنی سمجھتی تھیں، غیر پڑھے لکھے لوگ جو دکنی سمجھتے تھے، ان کے لیے روضۃ الشہداء کا دکنی زبان میں کربل کتھا تو 301 سال پرانی ہے، لیکن فیاض ویلوری کی روضۃ الشہداء اس سے بھی 150 سال پرانی ہے، 450 سال پرانی ہے. انہوں نے تو پہلے روضۃ الشہداء کا دکنی زبان میں ترجمہ ہوا، پھر 301 سال پہلے یہ 2 بھائی تھے، فضل علی، کرم علی. فضل علی بھی شاعر تھا، کرم علی بھی شاعر تھا. فضل علی فضلی اپنا جو ہے تخلص کرتا تھا. تو فضل علی فضلی نے، جو شمالی ہند میں تھا، جو دلی میں تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام رکھا کربل کتھا. ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، تو کربل کتھا ہمارے پاس یہ نثری بھی ہے اور نظم بھی ہے. تو اصل میں جب ہم اردو کی نثر کی ترقی اور ارتقاء کی بات کرتے ہیں، تو کربل کتھا سے معتبر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی. لیکن دوستو، ہمارے لوگوں کی کیا عادتیں تھی نہیں معلوم. اس کربل کتھا کو 70-80 سال پہلے دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر نثار احمد فاروقی نے جان لگا کر، زندگی لگا کر، محنت کر کر، جا کر جرمن میں اس کا نسخہ نکال کر، مائکرو فلم سے اس کو سب کچھ بنا کر اس کو شائع کیا. اس کو شائع کرنا تھا کہ ایک دوسری پارٹی، اس زمانے میں لندن میں مختار الدین ہوتے تھے، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، وہ گئے تھے، انہوں نے کہا جی دریافت تو میں نے کی تھی اس کو. مالک رام نے ادھر سے ایک شوشہ دیا، ہاں ہاں مجھے خط لکھ کے کہا تھا. یعنی اگر آج کا اسکالر میرا کربل کتھا پر مواد جمع کرے گا تو 80% جو ملے گا یہ دونوں پارٹیوں کی لڑائیوں کی رودات ملے گی. صرف یہی خط ملے گا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں نے یہ لکھا تھا، میں نے لکھا. کسی نے یہ نہیں لکھا کیا لکھا تھا، کربل کتھا کیا ہے، اس میں آپ کے ارتقاء کیا ہے، ہمارے پاس کون سے الفاظ مردود ہو گئے تھے، ہمارے پاس کس طریقے سے جملہ بندی ہوتی تھی، ہمارے پاس ریختہ کا کتنا ایلیمنٹ تھا. Nobody has cared about that. یعنی یہ آج ہم مغربی دنیا میں ہیں. If I am a scholar at Western آپ کے world، میں کہتا ہوں کربل کتھا سے فائدہ یہ اٹھاؤ
کہ اردو کا ارتقاء نظم میں کیا ہے، اردو کا ارتقاء نثر میں کیا ہے. اس کو چھوڑ کر تم لگ گئے میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا. Who cares؟ دونوں نے کیا. تو میں بتا رہا ہوں مرثیے کے ارتقاء میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جس پر روشنی پڑ نہیں سکی. یہی مرثیے کی جو دیکھیے اس کے بعد وہ کلاسک مرثیے کا دور ہو رہا ہے. اس میں ابتدائی دور ہے، متوسط دور ہے اور آخری دور ہے. ابتدائی دور میں میر تقی میر بھی ہیں، ابتدائی دور میں سودا بھی ہیں، ابتدائی دور میں فغان بھی ہیں، ابتدائی دور میں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں، ہدایت ہیں، احسان ہیں. جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دکنی دور، اس کے بعد شمالی ہند کا ابتدائی دور، یہ دو دور پر ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم نے کربل کتھا پر بات کی، اور اس کے بعد کلاسیکل دور میں ابتدائی دور جس کا نام آپ کہہ سکتے ہیں تانبے کا دور، اور اس کے بعد چاندی کا دور، اور پھر سنہرا دور. یہ تین دور ہے. تو ابتدائی دور جو ہے اس میں میر تقی میر اور سودا اور ہدایت، احسان، بہت سے شعرا ہیں. اس کے بعد جو دور ہے وہ چاندی کا دور میں 4 شعرا بہت معروف ہوئے ہیں. ایک چھنو لال دلگیر، ایک جعفر فصیح، ایک انیس کے والد میر مستحسن خلیق، اور ایک دبیر کے استاد میر مظفر علی. تو آپ جانتے ہیں ضمیر، میر مظفر علی ضمیر، ان چاروں نے کمال کیا ہے، یعنی بنیاد رکھی ہے جس پر انیس اور دبیر نے جو مرثیے کے آفتاب و مہتاب ہیں اپنا تاج محل بنایا. اس کے بعد کلاسیکل، اس کے بعد 20ویں صدی میں نیا مرثیہ اور جدید مرثیہ آیا. تو یہ 6 دور مرثیے کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرثیے کے ارتقائی سفر میں مرثیہ ایک مقصدی شاعری ہے. پہلے ثواب کے لیے لکھا جا رہا تھا، اب بھی لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اخلاق سنوارنے کے لیے، تہذیب بتانے کے لیے، سماجی حالات سے آگاہ کرنے کے لیے، عزت نفس سے زندگی گزارنے کے لیے استفادہ کیا گیا. تو سوال یہ ہے، کیا آج کے دور میں ہم کو مرثیے کی ضرورت ہے؟ یقیناً مرثیے کے افکار اور مطالب کی ضرورت ہے، مرثیے کے ضابطۂ اخلاق کی ضرورت ہے. اس میں جو خوش عہدی ہے، اس میں جو خوش کرداری ہے، ان برگزیدہ کیریکٹرز میں اس میں جو خوش وفائی ہے، خوش عملی ہے، اس کی ضرورت ہے. مرثیے میں مرثیہ صرف رونے رلانے کا کی نظم نہیں ہے. دیکھیے، پہلے یہ چیز بتا دوں، اپنے آپ پر رونا، اپنی ناکامیوں پر رونا بزدلی ہے، لیکن کسی دوسرے کے غم پر رونا، کسی دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے رونا، کسی شخص نے جو آپ کی خاطر آپ کے کام کیا ہے اس پر رونا انسانیت ہے، اخلاق کا سب سے بڑا جوہر ہے. ظالم کا ساتھ نہ دینا انسانیت کی معراج ہے. 36 مصروں کا فیض جو لیفٹسٹ ہے
مرثیہ لکھتا ہے، اس میں ایک شعر لیتے جائیے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو مرثیے میں جو بڑی ہستیاں ہیں، وہ حسین کا صبر، وہ زینب کا صبر، وہ یہ مرثیے جب ضمیر پر پہنچا، کیونکہ مرثیے میں پہلے سے تو حلم اور علم اور صداقت اور شجاعت اور امانت اور سخاوت اور محبت و شفقت و تحمل و صبر و تشکر، اتحاد و اتفاق، سب کچھ تھا، لیکن یہ پھیلا ہوا تھا۔ تو میر ضمیر نے کہا نہیں، فنی لحاظ سے آئیے اس کو اجزاء میں بناتے ہیں، پہلے تو اس کو مسدس میں لکھا جائے تو بہتر ہے۔ 10ویں کہوں، میر ضمیر کہتے ہیں یہ نخروی دور ہے، ابھی میر انیس اور مرزا دبیر نہیں آئے ہیں۔ 10ویں کہوں 100ویں کہوں یہ طرز ہے میرا، جو بھی کہے اس 10ویں کہوں 100ویں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ تو انہوں نے مرثیے کو جو اجزاء میں بیان کیا کہ پہلے تمہید رکھی جائے، اس کے بعد سراپا رکھا جائے، اس کے بعد رخصت رکھی جائے، اس کے بعد آمد رکھی جائے، اس کے بعد لڑائی رکھی جائے، لڑائی میں رن بھی رکھا جائے، تلوار بھی رکھی جائے، گھوڑا بھی رکھا جائے، اس کے بعد آپ کے شہادت رکھی جائے، شہادت کے بعد بین رکھا جائے، بین کے بعد دعا پر ختم کیا جائے۔ مرثیے میں بین کے اشعار 10 یا 12% ہوتے ہیں، 80% دوسری چیزیں ہوتی۔ تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ میر ضمیر نے جو یہ کہا کہ مسدس، میر ضمیر نے صرف مسدس میں نہیں کہا، میر ضمیر سے آپ کے جو ہے 100 سال پہلے خود آپ کو میر تقی میر کے پاس مسدس بھی ملیں گے مرثیے، آپ کو ان کے پاس مربع بھی ملیں گے۔ اس سے 100 سال پہلے مسکین پر جائیے، ان کے پاس بھی آپ کو جو ہے مسدس کی شکل میں مرثیہ ملے گا۔ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ہم لوگ جو ہے نا گھر کی مرغی دال برابر کی بات کرتے ہیں۔ ہم محتشم کاشی کی اس روایت کو مسلسل تکرار کرتے ہیں، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے 2 قصیدے لکھ کر آپ کے ملک طہماسب صفوی کی خدمت میں پیش کیے، شہنشاہ یہ آپ کی خدمت میں اور یہ آپ کی ملکہ کی خدمت میں، تو اس نے واپس کر دیا، کہا کہ بھائی دیکھو تم نے جو قصیدے ہمارے لیے لکھے ہیں سب مبالغہ ہے، جاؤ محمد و آل محمد کے بارے میں کچھ لکھو، جو کچھ بھی لکھو گے کہ تو ان کی ذات تک نہیں پہنچ سکے گے، الفاظ محدود ہیں، اور یہ جو برگزیدہ ہستیاں ہیں یہ لامحدود ہیں۔ تو پھر انہوں نے وہ 12 بند کاشی کے جو مشہور ہیں، یہ تو ہم کو داستان معلوم ہے، لیکن سنتے جائیے مرثیے کے ارتقاء کی داستان میں۔ بیجاپور میں ایک مرثیہ نگار گزرا ہے علی عادل شاہ کے زمانے میں، زبیری اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اس سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ملک الشعراء تھا علی عادل شاہ کا۔ علی عادل شاہ نے کہا تم ہمارے ملک الشعراء ہو، ابھی تک ایک شعر بھی ہمارے لیے تم نے نہیں لکھا۔ وہ زمانہ تو سنیے کیا کہہ رہا ہے مرزا، جس سے عوام تو کجا خواص بھی واقف نہیں ہے۔ زبیری لکھتا ہے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے، جو شہنشاہ وقت ہے، اکبر اعظم کے زمانے کا ہم عصر بادشاہ ہے وہاں پر۔ مرزا نے کہا میرا قلم محمد و آل محمد کے لیے وقف ہے،
میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے کسی کے لیے نہ ایک قصیدے کا شعر لکھا ہے۔ شہنشاہ، آپ کے لیے میں شعر نہیں لکھ سکتا۔ ہاں، ایک کام کر سکتا ہوں، جو مرثیہ میں لکھوں اس میں آپ کا نام بھی لکھ دوں کہ آپ نے بھی اس میں ہماری مدد کی ہے۔ یہ ہیں بڑے لوگ، یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، آج ہم کو مرثیے کی ضرورت ہے، اس کے افکار کی ضرورت ہے، اس کے ضابطے اخلاق کی ضرورت ہے۔ یہ جو شاہنامہ فردوسی ہے، اس میں اس نے کہا کہ یہ تو میں نے امیجنری سے اپنے شاہنامہ لکھا ہے، ورنہ وہ تو ایک وحشی تھا رستم، جو سستان کے جنگلوں میں پھر رہا تھا، میں نے اس کو آپ کے ہیرو بنا دیا۔ لیکن جب انیس کا مسئلہ آتا ہے تو انیس کہتے ہیں کہ یہ برگزیدہ ہستیاں وہ ہیں۔ کیوں مرثیہ آپ کے زندہ ہے؟ اس وجہ سے کہ مرثیہ ایک عظیم اسلامی داستان کا نیریٹو آپ کے بیان ہے، نظمیہ بیان ہے، جس میں وہ کیریکٹرز ہیں۔ لوگوں نے مرثیے کا پورا مطالعہ نہیں کیا، اگر کرتے تو انیس کی عز کو دیکھتے، میں کیا ہوں، میری طبع کیا ہے، اے شہنشاہاں عاجز ہیں، فرزدق و دبل وائل و صحباں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مصرے لکھتے ہوئے لکنت یہاں کرتی ہیں زبانیں فصحا کی۔ پیغمبر اکرم کی مدح کرنا آسان نہیں ہے، پیغمبر اکرم کے نواسے کی مدح کرنا آسان نہیں ہے، شہداء کربلا کا ذکر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کے معیار بہت بلند۔ یہاں پر وہ فکری داستان نہیں ہے کہ منم ساختم رستم داستان، کہ میں نے آپ کے جو ہے اپنے منہ قلم سے یہ داستان بنائی ہے۔ یہاں پر تو آپ کی لکنت، تو وہ جب ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے جو مسئلہ چلا ہے، پھر ادھر دبیر آئے، ادھر انیس آئے، اور ان لوگوں نے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ مرثیے میں رخصت کیوں رکھی گئی ہے؟ رخصت اس وجہ سے رکھی گئی ہے کہ وہ جو شہید جانا چاہتا ہے میدان جنگ میں، وہ پہلے آ کر رخصت لیتا ہے۔ رخصت اس وجہ سے لکھتا ہے، حفظ مراتب، کہ بیٹا ماں سے کس طرح سے بات کرے، زوجہ شوہر سے کیسے بات کرے، غلام کا حق آغا کس طرح سے ادا کرے۔ یہ جو کیریکٹر ہیں، قرآن مجید نے کہا حضور سے کی مدح میں کہ آپ کے خلق عظیم ہیں، اور یہ ان کا خاندان ہے جہاں پر اخلاق کی نمائش ہو رہی ہے، اخلاق بتائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر مرثیے میں آمد کیوں رکھی گئی، رجس کیوں رکھا گیا؟ رجس اس وجہ سے رکھا گیا کہ بتائیں کہ ہم نواسے رسول ہیں، ہم اولاد رسول ہیں، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا تھا مجھے معلم اخلاق اور مکارم الاخلاق بنا کے گیا ہے۔ تو یہ جو مرثیے کا ارتقائی سفر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیس اور دبیر کے بعد آگے بڑھنا جو ہے مشکل دکھا، تو لوگوں نے کیا کیا، یہاں سے جدید مرثیہ شروع کیا۔
انیس نے بتا دیا، روزمرہ شرفا کا ہو، سلاست ہو، وہی شریف لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں. لکھنؤ کی جو شاعری تھی اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو چوما چاٹی کی شاعری تھی، جو تہذیب سے گر چکی تھی، اس ماحول کو مرثیے کے ارتقاء نے بلند کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں رولز جو بنائے انیس نے، روزمرہ شرفا کا ہو، سلاست ہو وہی، لب و لہجہ وہی سارا ہو، متانت ہو وہی، سامعی جلد سمجھ لیں جسے صنعت ہو وہی، یعنی موقع ہو جہاں جس کا عبارت ہو وہی، لفظ بھی چست ہوں مضمون بھی عالی ہووے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہووے. مرثیے میں درد ہوگا، مرثیے میں عزت نفس سے زندگی گزارنے کی تاثیر ہوگی. یہ مرثیے کا ارتقاء ہے. ایسا نہیں ہے کہ جدید مرثیے میں یہ چیزوں کو پیش کیا گیا ہے. 250 سال پہلے نخروی دور کے جو ایک شاعر تھے جن کا نام میں نے ابھی لیا، فصیح، یعنی فصیح اور خلیق اور دلگیر اور ضمیر. خلیق کے 2 بند سنیے کہ 5ویں امام زین العابدین کے بیٹے ایک مرجگہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اتنا کیوں ستا رہے ہیں، کیا ہم لوگ غلط راستے پر ہیں؟ کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر. دیکھیے 250 سال پرانا میں مرثیے کا بتا رہا ہوں ارتقاء کس طرح سے آ رہا ہے. کہا رو کے باپ نے اے پسر، تو امام زادہ ہے صبر کر، یہی ذلتیں ہیں شرف تیرا، نہ ملول ہو نہ ہو چشم تر، اسی زندگی میں تو ہے مزہ کہ جو موت سے ہے شدید تر، نہیں سر کٹانے میں برتری، نہیں ناگوار وہ اس قدر، ہمیں ہر نفس دم تیغ ہے، ہمیں ہر قدم پر جہاد ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے. مرثیہ ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو علامہ اقبال کے جو شارع ہیں سلیم چشتی، یوسف سلیم چشتی، وہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے جو یہ 29 اشعار کی جو مثنوی لکھی ہے کربلا کے اسرار میں اور حریت، اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ کربلا کے معرکہ کربلا میں جو رمز ہیں اور اس میں جو اسلامی ملت کو درس حریت ہے، یہ اس کا عنوان ہے. اس میں ایک مصرع ہے، ایک شعر ہے، رمز قرآن از ہما حسین آموختیم. اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے رمز قرآن حسین سے سیکھا ہے، ز آتش او شعلہ انداختم، اسی کی آتش سے، اتش کے سوز و گداز سے ہم نے دنیا میں یہ روشنی اور یہ شعلہ، یہ حرارت پیدا کی ہے. سلیم چشتی کہتے ہیں میں نے اقبال سے پوچھ لیا علامہ یہ اس مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کا رمز ہم نے حسین سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا یوسف سنو، قرآن مجید کا نچوڑ، قرآن مجید کی تعلیم کا مرکز یہ ہے کہ ایک چیز باطل کا کبھی غیر اللہ سے کبھی مت خوف کرنا، ڈرنا نہیں، بلکہ باطل کو مٹانا ہے، اگرچہ کہ تمہاری مال، تمہاری شخصیت، تمہاری عزت، حتیٰ کہ تمہاری جان بھی جا جائے. یہ قرآن کی تعلیم اصل ہے اور یہی قرآن کا رمز ہے.
کہ باطل کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ کہ تم اس میں پامالی میں ختم بھی ہو جاؤ۔ حسین نے یہ درس ہم کو دیا ہے، اسی لیے میں نے کہا رمز قرآن از حسین آموخت۔ مرثیہ وہی کہہ رہا ہے، یہی درد اپنی پسند ہے، یہی رنج اپنی مراد ہے، یہ خدا کا فضل ہے شکر کر، یہ لقب بھی فوز عظیم ہے، نہ تو ذلیل ہے نہ حقیر ہے، نہ پدر علیل و سقیم ہے، یہ تفضلات کریم ہے، یہ عطائے رب رحیم ہے، دل داغدار تو باغ ہے، یہ سموم باد نسیم ہے، نہ یہ زخم کھانے میں ہے مزہ، نہ حلاوتیں ہیں جراحت، کہاں کہیں کیا جو ملتی ہیں لذتیں ہمیں تازیانوں کی ضرب میں۔ مرثیہ رونے رلانے کی آپ کے صرف نظم نہیں ہے، مرثیہ ایک عزم، ایک قوت اور ایک درس دیتی ہے، نہ صرف اخلاق کا بلکہ استقامت کا، مردانگی کا، کھڑے رہنے کا، ظلم کے بارے میں۔ یہ جو مرثیے کا ارتقا ہوتے ہوئے جب پہنچا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جوش پر، تو جوش نے جو 20ویں صدی کے جو 6 عظیم جدید مرثیے کے شاعر ہیں، یعنی جوش ملیح آبادی، نسیم امروہوی، نجم آفندی، آل رضا، جمیل مظہری اور باقر امانت خانی، ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اقبال نے کمال کر دیا، ذکر آ گیا تو کبھی بات کروں گا۔ 29 شعر کی درمانی حریت اسلامیہ اور سر حادثہ پوری تاریخ آپ کے جو ہے جمع کر دی، یہ اقبال کا کمال تھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ مرثیے کے ارتقاء میں آپ کو تاریخ بھی مل رہی ہے کہ آج سے 300 سال پہلے محرم کیسا منایا جاتا تھا دہلی میں۔ وہ ارتقاء دیکھیے، میر تقی میر کا گھر سیاہ اپنے کریں گے اس سزا میں سب امیر، یہ مرثیہ میر تقی میر نے 33 مرثیے کہے۔ میر تقی میر نے اس زمانے کے حالات کھینچے۔ یہ اردو ادب کی تاریخ جو کامل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگوں نے نثر سے فائدہ اٹھایا، نظم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کاش کے نظم سے فائدہ اٹھاتے۔ گھر سیاہ اپنے کریں گے اس سزا میں سب امیر، اس کے ماتم میں بہت سے لوگ ہوئیں گے فقیر، سینہ کوبی کرتے کوچوں میں پھریں گے خرد و پیر، عورتیں بےتاب نکلیں گی گھروں سے منفشاں۔ یا 20ویں صدی میں جب 1918 میں آپ جانتے ہیں آواز حق جب 1920 میں ہوئی، تو اس نے جوش نے بتایا کہ ہر چیز چاہے گی۔ کون؟ مرثیہ ترقی پر چل رہا ہے، جدید مرثیہ آ رہا ہے، اس کا نام مسدس رکھ لیجئے، کچھ بھی رکھ لیجئے۔ جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت ہے وہ حسین۔ کون ہے حسین؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ جوش نے کہہ دیا۔ تو حسین کون ہے یہ اور چیز ہے۔ جب جوش نے یہ کہا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو بہرحال سب کو معلوم ہے کہ حسین تو مسلمانوں کے ہیں۔ تو آل رضا نے وہاں سے ایک آواز دی، کراچی سے، ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ کوئی بھی کہتا ہے، وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، ایتھیسٹ ہو۔ تو حسین کون ہے؟ جو صاحب مزاج نبوت ہے وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت ہے وہ حسین،
جوش کہتے ہیں جو واقف اشارہ قدرت ہے وہ حسین، جس کا وجود فخر مشیت ہے وہ حسین، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار ہے، روح انقلاب کا پروردگار ہے، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے کریم کا، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ مرثیہ جدید لو لے رہا ہے اور یہاں پر خاموش نہیں بیٹھتا۔ جوش آج 21ویں صدی ہے نا، 2024 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کربلا بپا ہو رہی ہے۔ مجروح پھر ہے عدل و مساوات کا شعار، وہ 20ویں صدی میں لکھا تھا جوش نے، آج 21ویں صدی میں بھی یہی ہے۔ اس 20ویں صدی میں ہے پھر طرف انتشار، پھر نائب یزید ہیں دنیا کے شہریار، پھر کربلائے نو سے ہے نوئے بشر دوچار۔ کیا پھر کربلائے نو سے ہے نوئے بشر دوچار آج کے لیے نہیں ہے یہ؟ اے زندگی جلال شہ مشرقین دے، اس تازہ کربلا کو بھی عزم حسین دے۔ 56 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مرثیے کا ارتقائی سفر۔ اے دوستو، فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو، تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک دو۔ مرثیہ ظلم کے خلاف ایک آواز نہیں، ایک ہتھیار ہے۔ اس 700 سال کے سفر میں مرثیہ کسی ملت کی جائیداد نہیں ہے، مرثیہ ملت اسلامیہ کا آپ کے جو ہے ایک اثاثہ ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب جو جدید یہ ہے کہ صرف ریچول پر زندگی کر لے جائے تو نہیں ہوگا۔ جہاں دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، تازہ شہید حق کا ارمان کیجئے۔ نجم آفندی سے پڑھ رہا ہوں، جدید مرثیے سے پڑھ رہا ہوں۔ جہاں دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، تازہ شہید حق کا ارمان کیجئے، اور مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو، آپس کے اختلاف کو قربان کیجئے۔ سب غم ہے دو روزہ غم شبیر وہی ہے، 1400 برس بعد بھی تاثیر یہی ہے۔ یہ جو میسج ہے، یہ جو ہے، بہرحال میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے گھڑی نہیں دیکھی، معذرت چاہتا ہوں، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں بات۔ مرثیے کا ارتقائی سفر، بگڑا شاعر سے بڑھیا شاعر، بگڑی نظم سے بڑھی نظم۔ مرثیہ صرف رونے رلانے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے دل میں، انسان کی فکر میں، انسان میں کے وجدان میں ایک پوری طریقے سے تفکر پیدا کرتا ہے۔ اس کے جو 6 ادوار ہیں، وہ دکنی ہو یا شمالی امریکہ کے ابتدائی مراثی ہوں، یا کلاسیکل مرثیے کے 3 دور ہوں، یا جدید مرثیہ ہو یا جدید مرثیوں کے شاعر ہوں، ایک گفتگو میں پوری طرح مرثیہ نعت کا مرکز ہے۔ ختم کر رہا ہوں اسی موضوع پر، بس 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ مرثیے کے ارتقاء میں نعت شامل ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ کے ذکر ہوتا ہے، 8 بندوں میں آپ کے گرمی کی ذکر کر کر جو ہے میر انیس نے لایا۔ اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، نے دامن رسول تھا نہ سائے علم، رسول خدا سے جوڑا ہے ہر ایک لفظ کو۔ تو مرثیے میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی
جو نعت کے آپ کی عظیم ترین آپ کے جو ہے موضوعات ہیں جس کو مرثیہ نگاروں نے پیش کیا ہے. بہرحال یہ کچھ بات کر لی ہم نے، اور مجھے نہیں معلوم کتنی بات آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تکمیل ہو سکی، کتنی باتیں تکمیل نہ ہو سکی. بہرحال اگر دریا کا شیرین پانی پورا کھینچا نہ جا سکے تو اپنے ساغر میں اتنا تو لیا جائے کہ کچھ پیاس بجھ سکے. ممنون ہوں آپ کے اردو گھر ڈیلس کا، میرے آپ کے جو ہے شفیق کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا بھی، اور حسنی بھائی آپ کا بھی کیا کہتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور تمام سامعین جو سن رہے ہیں ان سب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب. اب میرے خیال میں کچھ سوالات اور تبصرے کا اگر بس ٹائم ہو تو ہم لے لیتے ہیں. تو سب سے پہلے شیخ انور صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کے پاس کوئی تبصرہ یا سوال ہے تو انمیوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. شیخ انور صاحب. جی 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 آواز آئی میری؟ جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم. علیکم تقی السلام. صاحب کی گفتگو سے میں مستفید ہونا چاہتا تھا. بڑی اچھی گفتگو کی مرثیہ کے بارے میں، اور انشاءاللہ پھر کبھی اور بھی بات چیت ہوگی انشاءاللہ. شکریہ. دوسرا نام میرے پاس اپنے سید نوید حیدر جعفری صاحب ہیں، اردو گھر. ان سے واقف ہے، یہ 3 برس پہلے آئے تھے اور انہوں نے مرثیہ پہ بات کی تھی. کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے، میرے بہت پرانے دوست ہیں، ہماری رفاقت 38 سال پرانی ہے. ماشاءاللہ. نوید حیدر جعفری صاحب، آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی جناب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس محفل میں دعوت دی. بہت عمدہ گفتگو کی. عابدی صاحب نے بہت ہی معلوماتی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی چیزیں تھیں اس کے اندر. تو بہت شکریہ ان کا کہ ہم سب ان کی گفتگو سے مستفید ہوئے. دوسرے میں انہوں نے عابد جعفری صاحب کا ذکر کیا، وہ بھی مرثیہ گو شاعر تھے، ہر سال مرثیہ نو تصنیف پیش کیا کرتے تھے، اور رشتے میں میرے چچا بھی ہوتے تھے. اچھا. تو جی تو اس حوالے سے بہرحال کل ان کا انتقال ہوا، بڑا دکھ ہوا. پروردگار جو ہے درجات بلند فرمائے. جہاں تک آپ نے گفتگو فرمائی اس کے حوالے سے ایک دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں. جو کچھ آپ نے ایک ارتقاء بتایا مرثیے کا، اس میں تو خیر وہ ایک علمی گفتگو ہے اور ایک تاریخی سفر ہے مرثیے کا جو ابھی بھی جاری ہے. تو اس میں ایک جو سوال ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اب تو جدید مرثیے کا دور ہے، جو ایک مرثیہ جس طرح انیس نے لکھا یا اس دور میں لکھا گیا، جس کے آپ نے خاص بتایا کہ چہرہ ہے اور آمد ہے، رخصت ہے، جنگ ہے، اور جو شہادت ہے، بین ہے. اب اس عنوان سے تو مرثیے نہیں لکھے جا رہے ہیں، اب تو موضوعاتی مراثی ہیں، اور جو زندگی کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان سے جو ہے وہ کربلا میں سے جو درس ملتا ہے اس سے ان کو جوڑا جاتا ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو اب یہ آپ یہ فرمائیے کہ جو اب ہماری نئی نسل ہے، کیا وہ ایک تو یہ کہ اس مرثیے سے استفادہ کر رہی ہے، اور دوسری یہ آپ مرثیے میں مزید آگے کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں، کیا مزید اس کے اندر جہتیں ہو سکتی ہیں؟ تو ایک تو کچھ اس حوالے سے فرمائیے، یعنی کیا مستقبل آپ کو اور کیا نظر آتا ہے، جہاں آپ کی ماشاءاللہ ایک نظر ہے پوری تاریخ کے اوپر مرثیے کی. تو ایک سوال تو میرا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ نے 19 کتابیں لکھی ہیں. آپ کی کچھ کتابیں میرے پاس بھی ہیں، میں نے بھی کچھ مطالعہ کیا ہے. ایک تو آپ کے 5 کتابوں کا جو سیٹ ہے دبیر کے حوالے سے وہ ہے، اور میں نے اس کو پڑھا، ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ نے تحقیقی کام کیا ہے. مزید آپ کا کوئی اور کام جس پہ آپ کچھ کام کر رہے ہوں اور مرثیے کے حوالے سے خاص طور پہ، تو یہ 2 میرے سوال ہیں، تو فرمائیے آپ اس بارے میں کچھ. بہت بہت ممنون ہوں جعفری صاحب. میں پہلے تو عرض یہ کرتا ہوں یہ مسئلے کو پہلے کہ دیکھیے میرا جو ویب سائٹ ہے، یعنی آپ کے drtaqiyabedi.com، اس پر میری ہر کتاب ملتی ہے. جدید جو میں کام کر رہا ہوں وہ جدید مرثیے پہ کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے اگر مرثیہ ہماری تحقیق کے مطابق اردو کی وہ نظم ہے جس سے زیادہ کوئی نظم نہیں پڑھی جاتی. ہمارے تحقیق کے مطابق 35 سے 40 ہزار بار ہر سال
میر انیس اور مرزا دبیر کا مرثیہ ایک یا آپ کے جو ہے 3 مرثیے ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، دنیا کے 70 ملکوں میں آپ کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں. یہ ہماری تحقیق ہے. رہ گیا یہ کہ 21ویں صدی سے مرثیے کو جو جوڑنا ہے تو زبان، اب اس وقت ہم کلاسیکل مرثیہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ احتشام حسین صاحب نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا تھا کہ اگر آج کا مرثیہ نگار پہلے کلاسیکل دور میں جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ آج نہ کوئی گھوڑے سے واقف ہے، نہ کوئی تلوار سے واقف ہے، نہ وہ کچھ آپ کے فنی مسائل سے واقف ہے. تو مرثیہ جو ہے اپنا جدید ماحول کے ساتھ ملتا چلا جائے گا. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، علامہ اقبال نے 1911 میں جو شکوہ دیا اور 1913 میں جو شکوہ دیا، آپ پڑھیے 2 آرٹیکل بہت اہم ہیں، ایک وقار عظیم کا اور ایک سلیم احمد کا، کہ میر انیس کے جو 2 مرثیے ہیں کہ بخدا فارس میدان تحور تحور، اور دوسرا مرثیہ نمک خان تکلم میں فصاحت میری. اقبال نے پورے شکوے جواب شکوے میں یہاں سے استفادہ کیا ہے، اس کی بحر سے، اس کے استعاروں سے، اس کے لہجے سے، اس کے موضوعات سے. پھر نئے مرثیے کو اقبال نے رحمت کی طرح سے کیا چیز دیا؟ سرمایہ شبیری، مسلک شبیری، حقیقت شبیری. دیکھیے اقبال نے نئے مرثیے کے لیے دروازے کھول دیے ہیں کہ کیا چیز ہے، یعنی جو تو اقبال نے کلاسیکل مرثیے سے بہت کچھ اخذ کیا، اور کیونکہ اسلامی سب سے بڑا فلاسفر ہے، اس نے آج کے دور میں 21ویں صدی میں یہ جو پوری گفتگو ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جو بہت سے ذہنوں کی خشک آپ کے بستیوں کو، زمینوں کو سیراب کر سکتا ہے. تو اقبال کا جو کلام ہے، یعنی بامن میاں کے مسلک شبیر مارز، نکل کر خان خواہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو یہ رسم شبیری دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اقبال، بمن میاں کے مسلک شبیر مارزو، تو نہیں جانتا، میرے ساتھ مت چل ہے نام نہاد مسلمان، میرا مسلک جو ہے مسلک شبیر میں چاہتا ہوں. وہ شعر آپ کو یاد ہے کہ تیرو سنان و خنجر و شمشیر مارزوس. اقبال کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تلواروں سے ٹکڑے ہو جاؤں، تیروں سے آپ کے گھائل ہو جاؤں. بامن میاں میرے ساتھ مت چل، مسلک شبیر مارزوس. وہی آج دجلہ و فرات تو ہے، لیکن پورے قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یہ اقبال کا جو ہے، یعنی ہم لوگ حسین کا نام تو لے رہے ہیں، لیکن امام حسین کی جو حسینیت ہے، دیکھیے مرثیت جو ہے اس میں اصل میں وہ ظلم کے خلاف کی ایک آواز ہے جہاں کہیں بھی ہوگا، اور وہ فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ وہ انسانیت ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کئی سوالات ہیں، اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ میری ویب سائٹ پر تو آپ کو مل جائے گا. نئے مرثیے پہ میرا کام آ رہا ہے، اور 2-3 کام اور جدید کیے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے تو زبان بدلنی پڑے گی، نئے مرثیے کی موضوعات بدلنے پڑیں گے، خاکہ وہی رہے گا. اور آج کے دور میں آپ کے جو ہے پوری طریقے سے آج یہ مفرس اور معرب جو ہے زبان نہیں چل سکتی جس میں عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں. آج کی زبان میں بات کرنا پڑے گا. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے، جو شاید آپ کے لوگ تقریریں کم کریں مجالس میں، مرثیہ پڑھیں زیادہ، تاکہ اس سے معلوم ہو. صرف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مجالس میں، وہ بینیاں 8-10 بند پڑھ رہے ہیں، وہ بھی صحیح طریقے، لیکن اس کی جگہ وہ جملے لائیں. دیکھیے آپ، میں کیا پیش کر رہا تھا کہ مرثیے میں وہ نگینے ہیں کہ انسان، ہم نجم افندی نے کیا کہا؟ نجم افندی نے یہی کہا نا آپ کے کہ جو ہے جو لوگ آپ کے جانتے نہیں ان کو ملت میں تفریقے کا نہ سامان کیجئے، قرآن کے ورق نہ پریشان کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجلس غم کیا ہے؟ یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، دنیا کو رہے راست دکھانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں
سارے زمانے کے لیے ہے. تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ تربیت کرنا ہے، تو مرثیہ جو ہے ایک تربیت گاہ ہے، یعنی جس میں ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ شہید ظلم، دیکھیے شہید ظلم کلیجے ہلا دیے تو نے، حسین درد کے دریا بہا دیے تو نے، جراحتوں میں نمک بھر دیا تشکر کا، اذیتوں میں تبسم کھلا دیے تو نے. تو یہ ہم کو یہ بتانا ہے کہ شہید کربلا کا جو پیغام ہے یہ کسی آپ کے قوم کا مختص نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ہے، اس وجہ سے کہ وہ کہا تھا، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم ہے، قانون بنا ڈالا دن عاشور کو، دن بھر میں، ایک دن میں حسین نے پوری دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے کام کیا، اور جس کا میں نے ابھی آپ کا فیض کا بھی شعر کہا. بہرحال بہت ممنون ہوں آپ کے جو ہے جعفری صاحب، بہت ممنون ہوں آپ کی جو ہے. بہت شکریہ جناب. بہت شیخ اعجاز احمد، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں شیخ اعجاز. جی السلام علیکم. علیکم السلام. اچھا ہاں، میرا یہ جو آپ نے جدید مرثیے کا ذکر کیا ہے، تو جدت ترازی میں تو یہ ہے کہ قافیہ اور ردیف سے بھی آزادی حاصل کر لی ہے، تو کیا مرثیے میں بھی یہ چیزیں ہوگی کہ مرثیے جو قوافی اور ردیف سے آزاد ہو جائیں گے؟ بعض لوگوں نے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بعض نئے مرثیہ یعنی شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جدید نعت بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جس میں نہ قافیہ ہے نہ ردیف ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ کے جو. تو اسی طریقے سے تقدیسی ادب میں یہ تجربے بھی ہوئے ہیں لیکن کم ہیں. تو لیکن جب آپ کو ضرورت ہوگی تقدیسی ادب، وہ نعت ہو یا حمد ہو یا مرثیہ ہو، لحن میں پڑھنے کی، تو پھر وہ تو جدید کام نہیں کر سکے گا آپ کے جو ہے کیا، جس میں کلاسیکل آپ کے بحر وغیرہ نہ ہو. لیکن آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، ایسی نظمیں ہیں ہمارے پاس جدید مرثیے کے نام سے، جس میں نہ آزاد نظمیں ہیں، جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہے. بہت شکریہ. اچھا، پھر میں اب صوفیہ ضمیر صاحبہ آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے. صوفیہ ضمیر صاحبہ. السلام علیکم. علیکم السلام. پہلے میں بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مرثیہ کے بارے میں بہت مفید معلومات ہمیں بہم پہنچائیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں نے ایک دفعہ اردو گھر میں پہلے بھی پوچھا تھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ میر انیس اور میر دبیر نے جو اردو کا کلام لکھا ہے اس کا والیوم سب سے زیادہ ہے؟ سوال شاید کلیئر نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا سب سے زیادہ اردو میں جو کلام لکھا گیا ہے وہ میر انیس یا مرزا دبیر نے لکھا ہے، اور کیا وہ مرثیہ سارا کلام مرثیے پہ مبنی ہے؟ جی ہاں، میر انیس اور مرزا دبیر کے اس وقت جو ہے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ جو موجود شعر ہیں ان کی تعداد جو ہے 1,21,000 ہے مرزا دبیر کی. اور مرزا دبیر نے رباعیات بھی لکھی ہیں، مرزا دبیر نے خطات بھی لکھے ہیں، مرزا دبیر نے سلام بھی لکھے ہیں، مرزا دبیر نے مرثیے بھی لکھے ہیں. لیکن 85% مرزا دبیر کا کلام جو 1,21,000 اشعار پر ہے، مرثیوں پر ہے 85%. یہ ہوا مرزا دبیر. میر انیس نے 72,000 شعر کہے ہیں، ٹھیک ہے. اور میر انیس کے پاس بھی یہی حال ہے، 586 ان کی رباعیات ہیں، اور ان کے آپ کے 100 کے قریب سلام ہیں، ان کے کوئی نظمیں اور نوحے وغیرہ کوئی 12-14 ہیں. لیکن ان کا بھی 90% حصہ مرثیوں پر ہے. اور اردو میں اس سے زیادہ اشعار کے نہیں ہیں شاید، یعنی یوں سمجھیے کہ سب کے پاس کم ہیں، یعنی 30-40-50,000 سے زیادہ، 40,000 سے زیادہ تو کسی کے پاس نظر نہیں آتے. غیر معروف لوگوں نے بہت لکھا ہوگا، لیکن میر انیس اور مرزا دبیر جو ہیں، کیونکہ یہ تمام زندگی صبح سے صبح ہمہ وقت شاعر تھے، صبح سے شام تک شعر کہتے رہتے، تو یہ ہے. بہت شکریہ.
सर अब फिर हम बस आपकी इजाज़त से प्रोग्राम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तशरीफ़ लाए। ममनून। मुझे पता है बहुत मसरूफ़ रहते हैं, ख़ास तौर पर आज के दिन जब आपको सुबह एक जनाजे में भी शरीक होना था। जी 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 जी, आपके मैं माजरत चाहता हूँ उस वजह से आपके जो है, लेकिन बहुत ज़रूरी था जाना है आपके जी, इंशाल्लाह। और इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और आप इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मुस्तक़बिल में भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, बहुत ममनून। वालेकुम सलाम जनाब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।